Assalamu alaikum, dear students. This is your Muslim personal law class, and this series of lecture is the continuation of the previous lectures that I have delivered and posted, and I am hopeful that it would be beneficial for you people in your coming examination. Today we would be talking about the law of waqf, and this would be your last topic for the purpose of your examination. Dear students, the concept of waqf in Islamic law is similar to the concept of trust that we have in the English law. Waqf means a charitable trust, and the literal meaning of the word waqf, which is an Arabic word, that is detention, or to tie up something or to restrain something. And in its technical meaning, it means restraining or preventing one's own property from passing on to the ownership of another. ایک پراپرٹی کی ملکیت جو پہلے ایک شخص کی تھی، اس کی ملکیت کو چونکہ ریسٹرین کر لیا جاتا ہے، جب وہ پراپرٹی وقف ہو جاتی ہے تو اس کی ملکیت جو ہے وہ دوسرے کسی شخص کو ٹرانسفر نہیں ہو سکتی، اس لیے اس کے لیے یہ اصطلاح جو ہے وقف کی یہ استعمال ہوتی ہے. اسی طرح وی ہیو اے لا اینڈ دیٹ از دی مسلمان ویلیڈیشن آف وقف ایکٹ آف 1913 which has been amended as well in the post years, and it says that waqf is a permanent dedication by a person who professes a Muslim faith. Any property for any purpose that has been declared by the Islamic law or the Sharia as a religious, pious or charitable purpose. یعنی وقف جو ہے یہ ایک permanent dedication ہے، مستقل طور پر ڈیڈیکیٹ کرنا ہے، پراپرٹی دے دینا ہے کس شخص کا، ایک ایسے شخص کا جو مسلمان ہے. اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، پرپس اس ڈیڈیکیشن کے پیچھے پرپس کیا ہوتا ہے، پرپس اس کے پیچھے جو شریعت میں یا تو وہ کوئی پائس پرپس ہو، کوئی نیک مقصد ہو، یا وہ کوئی مذہبی مقصد ہو، اس سے یعنی کوئی ادھر عبادت گاہ کے لیے جو ہے وہ پراپرٹی دیتا ہے فار ایگزامپل جس میں لوگ عبادت کر سکیں، یا وہ چیریٹیبل ہو یعنی خیرات کی غرض سے کیا گیا ہو جس میں مساکین کو یا کچھ غریب لوگوں کو یا یتیموں کو یا اور بھی کوئی وہ ڈکلیئر کرے، وہ گروپ ڈکلیئر کرے جس کے لیے وہ اس پراپرٹی کو وقف کرتا ہے. تو یہ جو ہے وقف کی جو ڈیفینیشن کی گئی ہے ان دی مسلمان ویلیڈیشن آف وقف ویلیڈیشن ایکٹ میں وہ یہ ہے. تو اب اگر اس کو آپ دیکھ لیں تو یہاں سے وی کین پک دی essential ingredients of a وقف کہ ایک وقف میں کیا چیز ہونی چاہیے. So if you look at the definition that has been provided by the Musliman Waqf Validation Act, you can easily see that the first essential or ingredient that shall be there in a valid waqf is that of the permanent dedication. That the dedication which the person has made about his property or her property, it shall be permanent. یعنی وقف جو ہے یہ کسی خاص مدت کے لیے، ایک ماہ کے لیے، 2 ماہ کے لیے نہیں ہوگا. The dedication shall be permanent. And the second thing is that the person who is making such dedication shall be a Muslim. ایک مسلمان ہونا، تبھی اس کے اوپر جو ہے، چونکہ یہ پرسنل لا ہے اور پرسنل لا جو ہے it applies over the person of that faith جس سے وہ belong کرتا ہے. تیسری چیز جو ہے any property, that the property could be of any nature that the person is dedicating. And such purpose shall be recognized by the Sharia as a religious, pious or charitable purpose. یعنی وہ مقصد جس کے لیے وہ وقف کرتا ہے اس کا مقصد ایسا ہونا چاہیے جسے شریعت نے تسلیم کیا ہو کہ وہ پائس ہے، ریلیجس ہے یا وہ چیریٹیبل پرپز ہے. Now اب ہم آتے ہیں یہ ایسینشلس کے اوپر اینڈ دی لیگل ایفیکٹس آف دی وقف. سو ایسینشل میں فرسٹ آف آل وی ٹاک اباؤٹ دی لیگل کیپیسٹی آف دا پرسن ہو از ڈیڈیکیٹنگ اے پراپرٹی ایز وقف. سو سچ اے پرسن شیل بی اے مسلم. سب سے پہلے اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے. دا سیکنڈ ون از دیٹ دا پرسن شیل بی اے میجر. ہی شیل ہیو اور شی شیل ہیو اٹینڈ دی ایج آف میجورٹی اینڈ آف سین مائنڈ. تو عاقل ہو، بالغ ہو. اینڈ اندر ون از دیٹ ہی اور شی شیل بی اے فری پرسن. غلام نہ ہو، وہ آزاد ہو.
تو یہ لیگل کیپیسٹی جو کسی بھی کانٹریکٹ کے لیے ضروری ہوتی ہے ایک شخص کے لیے، وہ لیگل کیپیسٹی ایک ویلڈ وقف کو بنانے کے لیے، پراپرٹی کو ڈیڈیکیٹ کرنے کے لیے بھی ضروری ہے۔ The second thing is that the person who is dedicating such property shall be the actual owner. He shall be the owner of the property. اس کی اپنی پراپرٹی ہو تبھی جو ہے وہ اس میں ویلڈ وقف کر سکتا ہے۔ The third one is that the declaration shall be of a perpetual nature. جو وہ ڈیڈیکیٹ کر رہا ہے وقف کو، وہ پرپیچول نیچر کی ہو، اس میں کوئی مدت بیان نہ ہوئی ہو کہ 1 ماہ کے لیے ہے یا سال کے لیے ہے یا 10 سال کے لیے ہے، تو وہ پرپیچول نیچر کے لیے ہو۔ یہ اور یہی سے جو ہے یہ میگزم آیا ہے دیٹ ونس اے وقف شیل آلویز بی اے وقف۔ ایک دفعہ آپ نے ایک پراپرٹی کو وقف کر دیا تو اب دوبارہ جو ہے وہ پراپرٹی آپ خود بھی نہیں لے سکتے، وہ پھر ہمیشہ کے لیے وقف ہی کنسیڈر کیا جائے گا۔ The fourth one is that the واقف himself or herself، واقف وہ ہے جو وقف کرنے والا ہے، he or she shall not be himself or herself the beneficiary۔ اب بینیفیشری کون ہوتا ہے؟ ایک وقف جو ہے اس میں ایک واقف ہوتا ہے جو وقف بناتا ہے، جو پراپرٹی ڈیڈیکیٹ کرتا ہے، اور جس کے فیور میں وہ ایک فرد ہو یا کوئی گروپ ہو لوگوں کا، وہ لوگ جن کو فائدہ پہنچانا مقصود ہے، فرض کریں چیریٹیبل پرپس کے لیے ہے یا ریلیجس پرپس کے لیے ہے، وہ اس کے بینیفیشریز ہیں، اسے کہتے ہیں موقوف لہو۔ اور جو پراپرٹی ہے سبجیکٹ میٹر آف وقف ہے، دیٹ از کالڈ موقوف۔ تو وہ پراپرٹی جن کے فیور میں، جن کو بینیفٹ پہنچانے کے لیے وقف جو ہے کرتا ہے، وہ لوگ جو ہیں دوز آر دی بینیفیشریز، دوز آر دا پرسنز ہو آر ایکچولی ٹیکنگ بینیفٹ آؤٹ آف دیٹ پراپرٹی۔ سو ان کو ہم بینیفیشریز کہتے ہیں۔ سو واقف بذات خود جو ہے بینیفیشری نہیں ہو سکتا۔ اے پرسن کین ناٹ میک اے ویلڈ وقف ان ہز اور ہر اون فیور، کہ وہ خود اونر بھی ہو اور اپنے لیے جو ہے وہ پراپرٹی کو وقف کر لے۔ اینڈ دین another thing is that واقف جو ہے اگر خود اس کا انتظام سنبھالتا ہے وقف کو، ظاہر ہے اس وقف کی دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے، لک آفٹر کرنا ہوتا ہے، اس کو چلانا ہوتا ہے، اس کا پرپس تاکہ پورا ہو، اس کو وقف کی جو ڈیڈ ہے، ڈیڈ آف وقف کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے، یہ جو شخص کرتا ہے اسے ہم متولی کہتے ہیں یا اس کا ایڈمنسٹریٹر کہتے ہیں۔ تو جو واقف ہے، جو وقف بنانے والا ہے، دی پرسن ہو ہیز میڈ دی ڈیڈیکیشن، ہی اور شی ہم سیلف اور ہر سیلف بی دی متولی ایز ویل، وہ خود متولی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بعد، اس کی موت کے بعد جو ہے دین پھر دوسرا بندہ جو ہے اس کی پھر باقاعدہ اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے۔ اگر اس نے خود کسی کو اپوائنٹ نہ کیا ہو، وہ پھر اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو جو بھی یعنی متولی اس کا ہوتا ہے، چاہے وہ خود ہو، چاہے وہ کسی اور کو اس نے اپوائنٹ کیا تھا کہ وہ لک آفٹر کرے، تو وہ اگر اس وقف میں کچھ امپرومنٹس کرنا چاہتا ہے، اس میں کچھ چینجز لانا چاہتا ہے اس مقصد کے لیے کہ تاکہ جو وقف ہے وہ اس کو اگر کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو اسے امپروو کر سکتا ہے، یا وقف جو ہے اس کو مزید بہتر بنانے کے لیے وہ امپرومنٹ کر سکتا ہے، لیکن سبجیکٹ ٹو دی پرمیشن آف دی کورٹ۔ عدالت سے جو ہے پہلے پرمیشن لینی ہوگی، دین سچ امپرومنٹس آر الاؤڈ انڈر دی اسلامک لا، کہ پھر جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اینڈ دی فائنل تھنگ از دیٹ دی پرپز، دی آبجیکٹو آف دی وقف شیل بی lawful اینڈ کلیئر۔ ایک تو lawful ہونا چاہیے، وہ تو اوپر کلیئر ہو گیا کہ اگر وہ ریلیجس ہے، پائس ہے، چیریٹیبل ہے، اٹ شوڈ بی lawful ہوگا۔ اینڈ another thing is that it should also be clear۔ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ شریعت میں اس چیز کا، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ آپ کوئی بھی ڈیڈیکیشن کرتے ہیں، ڈونیشن کرتے ہیں، کانٹریکٹ کرتے ہیں، اس کا کلیئر ہونا بہت ضروری ہے۔ اونرشپ آف دا وقف، اینڈ دیٹ از دی فرسٹ essential which says that the declaration shall be of perpetual nature, of permanent nature۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پرپیچول نیچر میں کیا ہو، اور یہ کویشچن جو ہے، یہ سوال یہ ہے دیٹ ہو از دی ایکچوئل اونر آف دا پراپرٹی۔ جب وہ ایک دفعہ وقف ہو جائے تو اس کا اونر کون ہوتا ہے، اس کا مالک کون ہوتا ہے؟ اب جس بندے نے وقف کیا ہے، دا پرسن ہو از ایکچولی ڈیڈیکیٹڈ دا پراپرٹی فار وقف، کیا وہ ہوتا ہے؟ کچھ معاملات میں جو ہے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے ٹرانسفر ہو جاتی ہے پراپرٹی، یا جو بینیفیشریز ہیں وہ اس کے اونر ہوتے ہیں، بینیفیشری اس کے اونر نہیں ہوتے، دیٹ از کلیئر۔ لیکن جو شخص ڈکلیئر کرتا ہے پراپرٹی کو، وقف کرتا ہے،
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں, according to his point of view, he says that the ownership does not transfer from such person, and therefore Imam Azam or Imam Abu Hanifa also says that such person may sell the property after when the purpose of the waqf is served. وہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ اگر وقف پراپرٹی کرتا بھی ہے تو بعد میں اگر وہ پرپز اس کا ہے وہ سرو ہو جائے, مثلا کسی بھی پرپز کے لیے کیا ہے, اس کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ اگر وہ مناسب سمجھے تو وہ اس پراپرٹی کو بیچ بھی سکتا ہے, یعنی وقف جو ہے وہ ابھی بھی اس کے پاس اس کی اونرشپ ہوتی ہے. The second thing that Imam says is about the legal heirs. امام صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کوئی پراپرٹی وقف کرتا ہے تو جب تک وہ زندہ ہے تب تک تو اس کے اوپر وقف کے اصولوں کا اطلاق ہوگا, those rules would apply, but after the death of such person پھر جو اس نے وقف کیا تھا اس کی نیچر جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے. اب جو ہے اس کی نیچر ایک وصیت کے سلسلے میں آ جاتی ہے, بیکاز دیٹ پرسن از ناٹ الائیو اینی مور, اور اس لیے اس کے اوپر پھر وصیت کے جو ہے احکام ہیں اس کا اطلاق ہوگا. اینڈ دیئر فور ہی آلسو سیز دیٹ اگر اس نے وقف کوئی پراپرٹی کی ہے یا ساری جائیداد وقف کی ہے تو اس کی ڈیتھ کے بعد اس جائیداد میں سے اس کا 1/3 حصہ جو ہوگا وہ وقف کے لیے جائے گا, باقی جائیداد جو ہوگی دیٹ ول بی ریورٹیڈ ٹو دی لیگل ایئرز آف سچ پرسن. اور اس کی وجہ کیا ہے, اس کی وہ دلیل یہ لاتے ہیں کہ جو لا آف انہیریٹنس ہے چونکہ یہ آپریٹو ہوتا ہے ایٹ دی ڈیتھ آف دی پرسن ہو ہیز ڈیڈیکیٹڈ دی پراپرٹی فار وقف, تو اس کی موت کے بعد اس کا اطلاق ہوتا ہے, اور اس کی موت کے بعد جو اس میں سب سے پہلے شیئررز ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں اصحاب الفروض, فروض فرض کی جمع ہے, یعنی اٹ بیکمز obligatory. چونکہ یہ قرآن کا حکم ہے اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اب پھر وہ حکم جو ہوگا وہ اس کو سرپاس کر جائے گا, وہ اس کے اوپر لاگو ہوگا, اور چونکہ اس کے تحت جو ہے 1/3 سے زیادہ پراپرٹی ڈیڈیکیٹ نہیں ہو سکتی ڈیتھ کے بعد وصیت کے تحت, تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر جو لا آف انہیریٹنس ہے وہ اپلائی ہوگا اور وصیت کا لا اپلائی ہوگا. تو جو اس میں شریک ہیں, لیگل ہیئرز ہیں, وارث ہیں, ورثاء کو جو ہے ان کا حصہ ملے گا, اور 1/3 سے زیادہ پراپرٹی جو ہے وہ پھر وقف میں نہیں جائے گی. لیکن اس کے برعکس جو ان کے شاگرد ہیں جنہیں ہم صاحبین کہتے ہیں, امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد شیبانی رحمۃ اللہ علیہ, both of them they endorse the point of view of Imam Abu Hanifa, but they differ as well at the point کہ اس شخص جس طرح کوئی شخص اپنی زندگی میں ایک ویلڈ گفٹ کر سکتا ہے تو وہ ویلڈ وقف بھی کر سکتا ہے, اینڈ فرام دیئر دے کم ایٹ دی کویشچن آف دی اونرشپ. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اونرشپ جو ہے اب یہ بندہ خود بھی واپس نہیں لے سکتا, وہ اس کا اونر نہیں رہتا. جب اس کا اونر نہیں رہتا, اپنی زندگی میں اس کو استعمال نہیں کر سکتا, تو اس کی موت کے بعد تو پھر اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی, کیونکہ انہیریٹنس کا لا جو ہے وہ اس پراپرٹی کے اوپر, اس پراپرٹی کو جو ہے انہیریٹنس اس کے اوپر اس کے رولز جو ہے اپلائی ہوں گے جو اس کی ڈیتھ کے موقع پر موجود ہو اور اس کا وہ اونر ہو. چونکہ اس وقت اس کا وہ اونر نہیں رہتا تو اس لیے جو انہیریٹنس کا لا ہوگا وہ اپلائی نہیں ہوگا, اور ایک دفعہ اگر اس نے کوئی پراپرٹی وقف کر دی ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے پرپیچول نیچر کی ہوگی, ہمیشہ کے لیے اس کے اوپر جو ہے وقف کے اصول جو ہے وہ لاگو ہوں گے. یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے, اینڈ دیٹ از اباؤٹ دی کمپلیشن آف وقف, دیٹ وین ڈز اے ویلڈ وقف از کمپلیٹڈ. تو اس کے بارے میں سمپل جو فقہا نے بات کی ہے وہ کہتے ہیں دیٹ میئر اے ڈیکلیریشن اباؤٹ یور پراپرٹی, جو آپ اس وقت اس کے اونر ہیں اس کے بارے میں ایک دفعہ آپ پراپرلی ڈکلیئر کر دیں کہ میں نے فلاں پراپرٹی کو جو ہے اللہ کی راہ میں یا فلاں چیریٹیبل پرپس کے لیے میں نے وقف کر دیا ہے. جب ایک دفعہ آپ اسے وقف کر دیتے ہیں, آفٹر ورڈز دیٹ پراپرٹی کین ناٹ بی ریورٹڈ بیک ٹو اٹس اون اونر اور ٹو اینی باڈی ایلس. تو وہ وقف جو ہے وہ پراپرٹی وقف ہو گئی, اینڈ فار دی وہ وقف جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب ایک اور سوال جو اکثر دیگر گفٹ میں بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی, اینڈ دیٹ از اباؤٹ دی موشا پراپرٹی. موشا پراپرٹی مینس ان وچ دیر از انڈیوائڈیڈ شیئر آف ڈفرینٹ کو شیئررز, جس میں مختلف کو شیئررز ہوں, ان کا شیئر جو ہے وہ ابھی تک ڈیوائیڈڈ نہیں ہوا یا متعین نہیں ہوا, وہ اکٹھے جو ہے اس کو اون کرتے ہیں. اب وہاں پر وقف کیسے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, تو اس کے بارے میں جو حنفی مسلک ہے, حنفی فقہا تمام کہتے ہیں کہ مسجد کے کیس میں تو یہ بالکل انویلڈ ہے, یہ وائڈ ہے, ہو نہیں سکتا. اس کے ادروائز بھی پھر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے دیٹ ویدر دی پراپرٹی از ڈیوائڈیبل اور ناٹ ڈیوائڈیبل.
اس پہ آپ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں کہ اگر پراپرٹی ڈیوائڈ ہو سکتی ہے تو اس میں وقف کرنا جو ہے یہ جائز نہیں ہوگا, وہ سسپینڈڈ ہوگا ٹل دا ٹائم when such property is properly divided among the sharers. دوسری لیکن اس کے اوپر پھر بعد میں کورٹس میں پریوی کاؤنسلس کے بھی کورٹ کی ججمنٹس بھی ہیں, تو وہ یہ کہتے ہیں ان سب کو اگر ہم لے لیں ان نٹ شیل, وہ یہ کہتے ہیں کہ مشا پراپرٹی میں اگر کوئی بندہ مثلا ایک شیئرر ہے, زیادہ لوگ ہیں, اس میں سے ایک شیئرر اپنا حصہ کہتا ہے کہ میں وقف کرتا ہوں, تو وہ پراپرٹی ڈیوائڈ ہوگی اور ٹو دی ایکسٹینٹ آف دی شیئر آف دیٹ پرسن وقف جو ہے وہ اس میں ہو سکتا ہے, اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا جتنا اس کا شیئر ہے. ٹھیک ہے. دین اندر کوشچن از اباؤٹ when a waqf can a waqf may be made for a stipulated period of time, تو اس کے بارے میں یہ ہے that no, it would not be a valid waqf if there is a time stipulation for it. کسی خاص مخصوص ٹائم کے لیے اگر آپ اسٹیپولیٹ کرتے ہیں تو وہ ویلڈ وقف نہیں ہوگا. اس میں جو ہے جنرل کیا ہے, جنرل اس میں یہی اصول کار فرما ہوتا ہے کہ اگر کوئی آپ یعنی شریعت میں اگر آپ کوئی کانٹریکٹ کرتے ہیں, کوئی ڈیڈیکیشن کرتے ہیں, کوئی ڈونیشن کرتے ہیں جو بذات خود جائز ہو, لیکن اس کے ساتھ آپ کوئی ایسی شرط لگاتے ہیں, کنڈیشن لگاتے ہیں جو جائز نہ ہو, تو فقہا کہتے ہیں کہ وہ کنڈیشن جو ہوگی وہ وائڈ ہو جائے گی. جو آپ نے گفٹ کیا ہے یا وقف کیا ہے یا ول کیا ہے وہ جو ہے ویلڈ ہوگا. تو اس میں اگر اس قسم کی کوئی کنڈیشن موجود بھی ہے, وقف جو ہے وہ ہو جائے گا, لیکن جو کنڈیشن اس کے ساتھ ہے دیٹ وڈ بی وائڈ, اور اس کے اوپر عمل درآمد کرنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہوگا. دین فائنلی اگر کوئی بندہ ایک خاص گروپ جو ہے بتا دے یا کوئی خاص پرپس بتا دے کہ اس پرپس کے لیے یا اس گروپ آف پیپل کے لیے جو ہے میں اپنی پراپرٹی وقف کرتا ہوں, تو اس صورت میں سے فار ایگزامپل وہ پرپس اس کا جو ہے کل نہیں رہتا, اس نے کسی کے لیے وقف کیا تھا, وہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا کوئی ایسا ایشو آ جاتا ہے کہ وہ پرپس جو ہے اس وقت مزید وہ ریلیونٹ نہیں رہتا, وہ ختم ہو جاتا ہے, تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب اس وقف کا جو ہے کیا کیا جائے گا. اس کے بارے میں یہی رائے ہے کہ اس کے بعد اس سے نزدیک ترین اگر کوئی اور پرپس ہے تو اس کو اس پرپس کے لیے جو ہے استعمال کیا جائے گا وقف کی پراپرٹی کو, کیونکہ وقف میں جو ایکچوئل پراپرٹی ہے وہ کسی کو نہیں دی جاتی, ایکچولی اس کا بینیفٹ ہوتا ہے, اس کا جو یوز و فرکٹ ہوتا ہے, اس کا جو انٹرسٹ ہوتا ہے وہ اصل میں بینیفیشری کو پہنچتا ہے. اور اس کو ہم کہتے ہیں انگلش لا میں دا ڈاکٹرن آف سائپریس. دا ڈاکٹرن آف سائپریس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کانٹریکٹ آپ کر لیتے ہیں, کوئی ڈاکومنٹ آپ لکھ لیتے ہیں, کوئی ڈیڈ ہے, لیگل ڈیڈ ہے, وہ آپ بنا لیتے ہیں, اور ان دا مین وائل ایک ٹائم آ جائے کہ اس کا جو پرپز ہے وہ مزید جو ہے کارآمد نہیں رہتا, تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اب یہ ڈیڈ جو ہے, کیا اب یہ امپلیمنٹ کرنا, اس کو کیسے امپلیمنٹ کیا جائے, کیا اس کی امپلیمنٹیشن ضروری ہے یا نہیں ہے. اور یہ ٹرسٹ کی صورت میں اکثر جو ہے کویسچن ریز ہوتا ہے, کیونکہ ٹرسٹ ہم کہتے ہیں, وقف ہم کہتے ہیں کہ یہ پرماننٹ ڈیڈیکیشن ہے, تو اس صورت میں ڈاکٹرن آف سائپریس وڈ اپلائی. اور ڈاکٹرن آف سائپریس یہ کہتا ہے کہ اس کے نزدیک ترین جو دوسرا پرپز ہوگا, گو کہ وہ اس ڈیڈ میں مینشن نہ ہو, اس پرپز کے لیے پھر اسے استعمال کیا جائے گا. لیکن اس میں ایک شرط ہے, اور وہ یہ ہے دیٹ دس وڈ بی کین بی میڈ آفٹر دی انٹروینشن آف دا کورٹ. عدالت سے جو ہے, عدالت سے باقاعدہ جو ہے اس میں آرڈر لیا جائے گا, رائے لی جائے گی, عدالت کو بتایا جائے گا, اور کورٹ کے علم میں لا کر جو ہے جب کورٹ اس کو الاؤ کر دے کہ ہاں یہ جو پرپز ہے اس کا, اٹ از سملر in nature to the purpose which was actually stipulated at the time of the creation of the death of the waqf, تو اس صورت میں پھر اس کے قریب ترین جو ہوگا اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے گا. تو یہ جو تھے these were generally the principles, the law of the waqf that is قرآن اور سنہ اور جو فقہا کے نزدیک تھی وہ ہم نے ادھر بیان کر دی. If you have any kind of questions, comments, any sort of queries about the topic, you are free to ask me anytime at any forum. Thank you very much.